बड़ा मुत्तकी है, मेरा बच्चा तो बड़ा बाअखलाक है, मेरा बच्चा तो बड़ा बाकिरदार है। माँ कहती थी कि मेरी बेटी तो बड़ी पर्दे की पाबंद है, लेकिन जब ये सारी चीजें तारीफ के हवाले से देखी गई तो तारीफ के पीछे फिर ये नजर आया कि जिस बच्ची की तारीफ और जिस बच्ची के किरदार के हवाले से घर के लोग बहुत किसी के साथ जाती भी नजर आई, वो किसी का हाथ पकड़ करके भागती भी नजर आई। इन हालात के अंदर ऐसे नौजवान जितनी बड़ी तारीफ होती थी, गलत सोबत की वजह से कोई नौजवान जो है अल्लाह अकबर नशे के दलदल में नजर आया, कोई शराब के दलदल में नजर आया, कोई ज़िना के अड्डे में नजर आया। हर के इंसान जो है गुनाह की तरफ तेजी के साथ जो है गोया के उसके दलदल की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। हर आने वाला दिन इंसान को गुनाहों के दलदल में डुबो रहा है। हर आने वाला दिन नौजवान नस्लों को गुनाहों के हवाले से तबाह और बर्बाद कर रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जानते हैं जब भी आंधी आती है, जब भी तूफान आता है, जब भी हवाएं तेज चलती है तो होता क्या है, किसी न किसी हल्की चीज को किसी भारी चीज का सहारा लेना पड़ता है। और जो हल्की चीज किसी भारी चीज के सहारे अपने आप को संभाल लेती है तो तूफान फिर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आंधी उसको तबाह और बर्बाद नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर एक पत्ते ही को ले लीजिए, एक पत्ता है और वो पत्ता सूख चुका है, वो पत्ता दरख्त से टूट चुका है, लेकिन जब हवा तेजी के साथ चलती है, आंधी तेजी के साथ चलती है तो कागज हो या पत्ता हो या कोई हल्की चीज हो, इधर से उधर उड़ा कर ले जाती है, उधर से इधर उड़ा कर ले जाती है। अल्लाह अकबर कर सके, अल्लाह अकबर पत्ते ही का हाल देख ले, ये पत्ते का कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन अगर वो पत्ता किसी भारी भरकम लोहे के नीचे या किसी दरख्त के नीचे अपने आप को दबा ले तो फिर आप देखें वो पत्ता किसी भारी चीज के नीचे दबने की वजह से, किसी भारी भरकम चीज के नीचे आने की वजह से अब अल्लाह अकबर वो पत्ता जो थोड़ी देर पहले अल्लाह किसी हवा के दोष पर कभी इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था, कर सके उसका कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने किसी भारी भरकम पत्थर या लोहे को अपना जो है वो मस्कन बना लिया और उसके पीछे रुक गया तो उसका क्या हाल होता है, फिर उसकी क्या शान होती है। फिर कहीं बड़ा तूफान आ जाए, कितनी बड़ी आंधी आ जाए, लेकिन फिर उस पत्ते का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर मुस्तफा जाने रहमत गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन हालात का अंदाजा था। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अकबर गैब को तला फरमाया था। जितना चाहा अल्लाह ने अपने महबूब को इल्म गैब अता किया, जितना चाहा अल्लाह ने अपने महबूब को इल्म अता किया। जितना दिया देने वाला खुदा जानता है और जितना लिया लेने वाले मुस्तफा जाने रहमत जानते हैं। अल्लाह अकबर, अगर आपने ये बात समझ ली कि पत्ते को हवा जब इधर उधर लेकर जाती है तो पत्ते को तलाश होती है किसी न किसी भारी चीज की, बिलाकर सिंह गुनाहों का तूफान और जूम कर जब इंसान को इसके दर से उसके दर, उसके दर से उसके दर और दर बदलने करके फिर रहा है, ऐसे हालात में कोई ना कोई भारी चीज की जरूरत होगी, कोई ना कोई मजबूत चीज की जरूरत होगी। तूफान के अंदर जब कोई भारी चीज थामी जाती है अल्लाह वो पत्ता और वो कचरा भी महफूज हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने बदअकीदी, फितने और गुनाहों के इस तूफान के लिए इरशाद फरमाया, मांगो मैं तुम में भी तो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। तूफान में भारी चीज की जरूरत पड़ती है तो मैं भी एक नहीं बल्कि दो भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ। और फरमाया जब तक के तुम इसको मजबूती से पकड़े रहोगे तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते, तुम कभी गुमराही के दलदल में फंस नहीं सकते। वो कौन सी चीज है? फरमाया
एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी अहले बैत है। इन दोनों का दामन पकड़ करके रखना, कुरान को भी पकड़ के रखना और अहलुल बैत को भी पकड़ करके रखना, गुमराह नहीं हो सकते। एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह की किताब को पकड़ो। जो अल्लाह की किताब को मजबूत से पकड़ेगा, मजबूती से पकड़ेगा, अल्लाह की किताब में मौजूद है, नाप तौल में कमी न करो, तो वो नाप तौल में कमी नहीं करेगा। अल्लाह की किताब में मौजूद है, ये लोगों के साथ मीठी गुफ्तगू करो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, तो उन लोगों के साथ मीठी गुफ्तगू करेगा। कुरान का जिसने दामन पकड़ लिया वो बीवी के जुल्म नहीं करेगा, क्योंकि कुरान में मौजूद है, उनका लिबासुल लकुम, शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास है। जब कुरान का दामन पकड़ लेगा, कुरान का दामन थामने के बाद कुरान कह रहा है इधर उधर देखकर चक्कर मकर करके नहीं चलना, आंखों को आवारा नहीं करना, बल्कि चलने का अंदाज क्या होना चाहिए, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, मोमिनों से कहो कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखें। अल्लाह अकबर। जो कुरान का दामन पकड़ ले तो कुरान उसको कह रहा है अकड़ कर मत चलो, ला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पर अकड़ कर मत चलो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये परिवार से नहीं सहरा ही हो यार जो कुरान का दामन पकड़ ले, जो कुरान का दामन थाम ले, अल्लाह अकबर, वो जराइम नहीं करेगा, वो गुनाह नहीं करेगा। जो कुरान का दामन थामेगा वो तन्हाई के अंदर भी गुनाह नहीं करेगा, क्योंकि वो देखेगा कुरान कह रहा है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह को पर कड़ी निगरानी कर रहा है। अगर अल्लाह अकबर कुरान मुकद्दस की 6666 आयतें कमोबेश इंसान को पुकार पुकार कर सामने हयात दे रही है, जिंदगी गुजारने का तरीका दे रही है, जिंदगी गुजारने का सलीका दे रही है, ये कुरान है। लेकिन कोई कह सकता है कि मौलाना मुझे कुरान पढ़ना तो नहीं आता, मुझे अरबी ज़बान तो नहीं आती। तवज्जो फरमाए मेरी कौम के जवानों, हुजूर अलैहिस्सलाम ने किताब अकेले नहीं दिया, बल्कि किताब के साथ अहलुल बैत भी दिया। तो आखिर कुरान के होते हुए अहले बैत की क्या जरूरत थी? तो याद रखना, कुरान के बारे में कोई कह सकता है कि मौलाना मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, मौलाना मुझे अरबी ज़बान नहीं आती, मौलाना मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। गली फिरोज ने एक कुरान को दिया, अल्लाह अकबर, जो किताबों पे रखने वाला है, और एक कुरान नातिक उसको दिया जो रसूलुल्लाह के कंधों पर बैठने वाला। जिस हुसैन को ढाल दिया गया था उससे लोग आगे बढ़ नहीं कर सकते। मेरे आका अलैहिस्सलाम व तस्लीम के प्यारे दीवानों, काशीपुर वालों, बरसात हो रही है। आप पहले से हजरत मौलाना हमारे जो नाजिम साहब हैं उनके हाथ पर आप वादा कर चुके हैं कि इंशाअल्लाह आप मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे, इसलिए कि आप हुसैनी हैं और आप साबित करेंगे हुसैनी पानी रुकने पर भी मैदान छोड़कर नहीं जाता और पानी आने पर भी मैदान छोड़कर नहीं।
سید صاحب سید یاسین باپو ہمارے بڑے بھائی بھی اس محفل میں تشریف لائے، اور ایک بات یاد رکھنا، باران رحمت کا نزول سے دل چھوٹا مت کرنا۔ بزرگوں نے فرمایا جب کسی نیک کام پر بارش ہو جائے سمجھ دو کہ وہ کام اللہ نے سبحان اللہ سبحان جسپور والوں، محفلیں منعقد ہوئی ہے، ہوتی رہے گی، لیکن آنکھوں سے دیکھ لو، کہا جاتا ہے کہ رحمت برستی ہے۔ اب تک نہ دکھنے والی رحمت دیکھا تھا، اب دکھنے والی رحمتوں کا نزول دیکھ۔ سبحان اللہ یہ امام علی مقام کا صدقہ ہے۔ تو جلدی جلدی میں اپنی بات پوری کروں، اس لیے کہ آپ کو زیادہ امتحان میں نہیں رکھا جائے گا، آپ کو زیادہ آزمائش میں نہیں رکھا جائے گا۔ حضرت مولانا ہاشم خان کتاب سنا، حضرت علامہ اور مفتی صاحب قبلہ سب موجود ہے۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں، وہ قرآن توجہ کریں، وہ قرآن توجہ کریں، وہ قرآن جو کہتے ہیں کربلا اتنے شخص و مت سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، کربلا اتنی تفصیل سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، کربلا کتنی تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہو گئی شہادت، ہو گئی شہادت، ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ ایک بات آپ سے کہوں، کسی کی شہادت پر توجہ کریں، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا، جو جس حال میں اسی کو اسی رہنے دو۔ آپ بھی بیٹھے جس کی محفل ہے اس نے سنبھالنا ہے، محفل جس کے اس نے سنبھالنا ہے، کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ ایک بار سب کو نواز سے درود شریف پڑھیں۔ سیدنا و مولانا وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ درود شریف پڑھنے تو ذرا سمجھ میں بھی ہے، بلند آواز سے پڑھیں درود شریف۔ درود شریف پڑھنے کی بلند آواز سے عاشقوں کی طرح، حسینیوں کی طرح درود شریف پڑھیں۔ بند ہو گیا بھائی، ہیلو اتنی شر و بستر کے ساتھ کیوں بیان کی جاتی ہے، آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے عرض کروں، کسی اور کی شہادت پر بھی تو ایسی نشانیاں رونما نہیں ہوئی جیسی نشانیاں امام حسین کی شہادت پر رونما ہوئی۔ جب وہ امام بہقی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، تاریخ و خلفہ میں امام سیوطی لکھ رہے ہیں، آئینہ قیامت میں استاد زمان لکھ رہے ہیں، صد الفاضل سوال کربلا میں لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں کہ جب امام اور اس کے ساتھیوں کا خون اٹھا کر کے اس شیشی میں، اس بوتل میں جمع کر رہا تھا، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے دن تاریخ کو نوٹ کر لیا، اور جب امام حسین کی شہادت کی خبر آئی تب پتا چلا کہ جس وقت میں خواب دیکھ رہا تھا اسی وقت امام علی مقام کی شہادت ہوئی تھی۔ ایسا ہی خواب سیدہ ام المومنین ام سلمہ بھی بیان کرتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کیا کسی کی شہادت کے موقع پر حضور اس طرح خون سمیٹتے نظر آئے؟ کیا کسی کی شہادت کے موقع پر اس طرح زلفیں بکھرتی نظر آئی؟ کسی کی شہادت کے موقع پر اس طرح داڑھی بکھرتی نظر آئی؟ ایسا کیوں ہوا؟ اور یاد رکھنا، پھر شہادت کا بھی گھر کے قریب نہیں ہے، شہادت کا بھی گھر کے قریب نہیں ہے، بہت دور لایا جاتا ہے، میدان میں ٹھہرایا جاتا ہے، 22,000 کے لشکر کو 72 سے مقابلہ کروایا جاتا ہے، اور 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر کے دردناک انداز میں شہادت ہوتی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ میں فلسفہ شہادت نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف اپنے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ کربلا سننے کے لیے آنے والوں، کربلا کی داستان سننے کے لیے آنے والوں، امام حسین کا پیغام سننے کے لیے آنے والوں، مجھے بتاؤ کوئی یہ کہہ سکتا تھا قرآن اور اہل بیت کو آقا نے چھوڑا ہے تو قرآن تو مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو گویا کہ بتایا جا رہا ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جو قرآن نہیں جانتا، وہ کربلا میں
کردار حسین دیکھ لے اس کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے. قرآن تاکوں میں رکھا جاتا ہے, حسین کو کندھوں پہ بٹھایا جاتا ہے, قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے, لیکن حسین کے لیے سجدے طویل کر دیے جاتے ہیں. قرآن منبر پر سے اس کا پیغام پہنچایا جاتا ہے, حسین کے لیے منبر چھوڑ کے زمین پہ آیا جاتا ہے. قرآن کو سینے سے لگایا جاتا ہے, حسین کو زبان چسایا جاتا ہے. گویا کہ قرآن کو زبان پہ رکھا جاتا ہے اور زبان پر حسین کو رکھا جاتا ہے. اندازہ تو فرمائے کس طریقے سے خوبصورت انداز ہے. اللہ اکبر, جس سینے میں قرآن آ جائے وہ سینہ روشن ہو جاتا ہے. اور علامہ عبدالرحمن جامی لکھتے ہیں حسین پاک اتنے خوبصورت تھے کہ رات کے اندھیرے میں جب گلیوں میں چلتے تھے تو چہرے سے ایسی روشنی نکلتی تھی کہ اس روشنی میں لوگ سفر طے کرتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے. قرآن بھی نور ہے, حسین بھی نور ہے. کیسا نور ہے؟ تو میرے امام کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, اس میں صرف ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. اب مجھے بتاؤ, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کو پکڑنا گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک قرآن ہے, دوسری میری اہل بیت ہے. امام میدان میں آئے اور میدان میں آنے کے بعد وقت کا سب سے بڑا مجرم, وقت کا سب سے بڑا گنڈا, وقت کا سب سے بڑا پلید, وقت کا سب سے بڑا دین کا دشمن یزید قلیب لعین ہوئے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے. اب ذرا توجہ کرنا, مسلمانوں غور کرنا, میری قوم کے جوانوں غور کرنا. امام علی مقام اللہ جدی والی سلام مشن لے کر کربلا میں آئے. کون سا مشن؟ دین کو بچانے والا مشن. کون سا مشن؟ دین کے تحفظ کا مشن. کون سا مشن؟ شریعت کے تحفظ کا مشن. کون سا مشن؟ قلبِ دین کا مشن. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اللہ کے رسول فرما رہے دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے, دوسری میری اہل بیت ہے. اور پھر اہل بیت سے محبت کے بارے میں اتنی تعلیم دی, اتنی تعلیم دی, اتنی تعلیم دی. فرمایا وذکرکم اللہ فی اہل بیتی, وذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اے لوگو, میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اپنی گود میں اہل بیت کو بٹھا کر فرمایا لوگو, میں اپنی اہل بیت تم کو بطور امانت سونپ کر کے جا رہا ہوں. میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ تم کیا سلوک کرو گے یہ میں دیکھوں گا. میرے بعد میری اہل بیت کے بارے میں میرے نائب بننا, جیسے میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں تم بھی اہل بیت سے محبت کرنا. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں محبت اہل بیت کی دعوت اتنی زیادہ کیوں دی گئی؟ بلکہ یہاں تک فرمایا خاص طور پہ اہل بیت میں امام حسین کے بارے میں حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, حسین میرا ہے, میں حسین کا ہوں. اور پھر کیا فرمایا احب اللہ من احب حسین, کہ جو میرے حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. یعنی اللہ کا محبوب بننا ہے تو میرے حسین سے محبت کرو. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے اہل بیت سے محبت کرنے والوں, اہل بیت سے پیار کرنے والوں, آپ مجھے بتاؤ جس چیز سے جس کو محبت ہوتی ہے وہ اس کی نقل کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی بندے کو کسی عالم سے محبت ہے تو وہ عالم کی نقل کرے گا, کسی کو کرکٹر سے محبت ہے وہ کرکٹر کی نقل کرے گا, کسی کو ہیرو سے محبت ہے وہ ہیرو کی نقل کرے گا, کسی کو باپ سے محبت ہے وہ باپ کی نقل کرے گا, کسی کو ماں سے محبت ہے وہ ماں کی نقل کرے گا, کسی کو ٹیچر سے محبت ہے وہ ٹیچر کی نقل کرے گا. غرض یہ محبت انسان کو نقال بنا دیتی ہے. جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے انداز میں چلتا ہے, اسی کے انداز میں بولتا ہے, اسی کے انداز میں سوچ بنتی ہے, اسی کے انداز میں فکر بنتی ہے, اسی کے انداز میں تخیلات اور تصورات کا ماحول کریٹ ہوتا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں اے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں, میرے آقا نے تو یہ فرمایا جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. اب بتاؤ مولا حسین سے پیار کرتے ہو, مولا حسین سے محبت کرتے ہو, یقین جانے پوری دنیا کے اندر انسان امام علی مقام سے محبت کا بڑا دعویٰ کرتا ہے. لیکن ایک چیز تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ہزاروں کے اس مجمع میں اے عاشقان رسول, اے عاشقان حسین, مجھے بتاؤ جس چیز سے امام حسین نے نفرت کی ہے آخر ہماری زندگی کے اندر وہ چیزیں کیوں نظر آتی ہے؟ جس چیز سے امام حسین نے نفرت کی ہے آج
وہ ہماری زندگی میں کیوں ہے, وہ ہمارے معاشرے میں کیوں ہے, وہ ہمارے سماج میں کیوں ہے. آپ کہیں گے کون سی چیز سے نفرت کی ہے اور کون سی چیز ہمارے معاشرے میں اور سماج میں موجود ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں, کچھ چیزیں میں گراتا ہوں, اس کے بعد ہم خود ہی سوچیں گے. زیادہ دیر تک آپ کا امتحان نہیں لوں گا, لیکن توجہ کرنا. اے امام حسین کے نام پر اس محفل میں آنے والوں, کھڑے رہ کر بیٹھ کر کے تکلیف میں گفتگو سننے والوں, یاد رکھنا امام سے سچی محبت کر لو, کیونکہ امام کی محبت کا صلہ کیا ہے. آپ کا ارشاد فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا جنت میں جہاں میں محمد رہوں گا, اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی میرے ساتھ رہیں گے. اس محبت کا صلہ کیا ہے. حضور کے ساتھ جنت میں جاؤ گے, لیکن محبت کرو. محبت کے نام پہ چیٹنگ نہ کرو, محبت کے نام پر ہیرا پھیری نہ کرو, محبت کے نام پہ دکھاوا مت کرو, محبت کرو. اللہ اب دیکھو محبت کا تقاضا یہ ہے جو گرم پڑ گیا محبت کرتا ہے اس کے طریقے پر عمل کرتا گرم پڑ گیا ہے. جو جس سے محبت کرتا ہے وہ جس چیز سے نفرت کرے اس سے نفرت کرتا ہے. مثال کے طور پہ حدیث میں پڑھتا ہوں, دیکھو محبت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا. اللہ اکبر, مدینہ منورہ کی سرزمین ہے, مدینے کی سرزمین پر ایک شخص اپنی اونٹنی کو پاسیب پہنا کر کے, اپنی اونٹنی کو پاسیب پہنا کر کے لے کر کے جا رہا ہے. پاسیب سمجھتے ہیں پیر کے اندر ابے یار میں رکوا دی یار, پیر کے اندر جو گھنگرو باندھے جاتے ہیں اس کو پاسیب کہتے ہیں. پاسیب کس کو پہنا کر لے جا رہا ہے؟ اونٹنی. توجہ کرنا, مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں, ان کی بھی توجہ. اونٹنی کو پاسیب پہنا کر لے جا رہا ہے, چھم چھم کی آواز اونٹنی کے پیر میں بندھے ہوئے پاسیب اور گھنگرو سے آ رہی ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے جیسے ہی گھنگرو کی اور پاسیب کی آواز سنی, فوراً کان پر ہاتھ رکھ لیے اور اپنی کنیز سے کہا جاؤ اس اونٹنی والے کو میرا نام کہنا اور میرا نام لے کر کے کہنا خبردار اونٹنی روک دے. جب اونٹنی کو روک دے میرے نام سے تو اس سے کہنا ان کو تو بیٹھاؤ پیچھے کر کے, یہ پیچھے کو بیٹھو جگہ پیچھے پیچھے بہت ساری جگہ بیٹھو, پیچھے ہو جاؤ, تم ہو جاؤ پیچھے. اس آواز کو عائشہ کبھی پسند نہیں کر سکتی. اللہ اکبر, میری قوم کے جوانوں غور سے سنو, حدیث پر توجہ کرو. یاد رکھنا آج کوئی اپنے آپ کو کچھ بھی ٹائٹل دے دے, زمین کے اندر جانے کے بعد بول کھلے گی کون کیا تھا. زبان سے بڑے بڑے دعوے کرنے والوں, اللہ سے ڈرو. اللہ کے یہاں عدل ہے, اللہ کے یہاں انصاف ہے, اللہ کے یہاں چیک کرنے کا معاملہ ہے. آدمی اپنے آپ کو جو چاہے کہہ لے. اللہ اکبر, اونٹ کے پیر میں پاسیب بندی ہے, اور پاسیب کے بارے میں ام المومنین نے یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. کنیز جاتی ہے, جا کر کے اس اونٹنی والے سے ابھی تم کھلے بیٹھو گا, اونٹنی والے اے شتربان یاد رکھ ام المومنین کا حکم ہے اونٹنی کو روک دے اور پاسیب نکال دے. اما جان کا حکم کون کر سکتا تھا, اس نے فوراً اونٹنی روک دی. اونٹنی روکنے کے بعد نکالنے کے بعد آیا ام المومنین کے پاس, اما جان آپ نے پاسیب نکالنے کا حکم دیا. ام المومنین کہتی ہے اے شتربان, اے اونٹ چلانے والے, جس آواز کو میرے محبوب نے ناپسند کیا ہے اس آواز کو میں کیسے پسند کر سکتی ہوں. جو آواز میرے محبوب کو تکلیف پہنچاتی تھی اس آواز کو میں کیسے پسند کر سکتی ہوں. اس لیے پاسیب میں گھنگرو نہ ڈال اور اس کو اونٹ کے پیر میں نہ ڈال. تو وہ کتنی سادگی سے کہتا ہے, دیکھو لوگ کتنے سادہ ہوتے ہیں, بڑی سادگی سے کہتا ہے اما جان یہ اونٹنی تو جانور ہے, جانور کو گھنگرو پہنانے پر کیا گناہ ہو سکتا ہے. اللہ ہو کر توجہ کرے, اما جان اونٹنی تو جانور ہے, تو جانور کو تو شریعت کا حکم نہیں ہے, جانور کو پاسیب پہنانے پہ کیا ہو سکتا ہے. ام المومنین کا جواب سنو, فرماتی ہے نادان, اونٹنی تو جانور ہے جانور, مگر تو تو جانور نہیں ہے, تو تو انسان ہے. جس چیز کو ہمارے محبوب نے ناپسند کیا ہے, محبت کا تقاضا ہے کہ اس چیز کو ہم بھی ناپسند کریں. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حسین کے نام پر بچے, جان, مال سب قربان کرنے کی بات کرنے والے میرے جوان, مجھے بتاؤ
کہ یزید بانسری کی آواز سنتا تھا، یزید ڈھول کی آواز سنتا تھا۔ مولا حسین اس غیرت کے ساتھ آئے تھے کہ جو آواز موسیقی اور میوزک کی میرے نانا کو ناپسند تھی، یزید پرموٹ کر رہا ہے، حسین نے اس کو ناپسند کرتے ہوئے اس آواز کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا، احتجاج درج کرایا، گھر کے گھر لٹایا۔ حسین پاک سے محبت کرنے والوں بتاؤ، یہ جو کانوں میں ایئر فون لگا کر روزانہ گانا سن رہے ہو، کاروں میں سفر کرتے ہوئے جو گانے سنتے ہو، اور وہ بھی اتنے گندے گندے گانے جو انسان کی شہوت کو ابھارے، جو انسان کو گناہوں پہ ابھارے، کیا بھول گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بارش کے برسنے پر جیسے سبزہ پیدا ہوتا ہے، ویسے میوزک کی وجہ سے انسان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ میں تو نہیں کہتا کہ لوگ منافق ہو گئے، مگر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میوزک سنو گے تو دل میں نفاق پیدا ہوگا، اور نفاق کس کو کہتے ہیں؟ زبان پر کلمہ ہے اور دل میں کفر ہے، یہ نفاق ہے۔ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ کہ زبان پہ کلمہ ہو اور دل میں کفر ہو، اور یہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ میوزک کی وجہ سے۔ بتاؤ، شادیوں میں میوزک بجاتے ہو، گاڑیوں میں میوزک بجاتے ہو، اور اللہ اکبر رات کے 2-3 بجے تک میوزک میں ڈوبے رہتے ہو، جانتے میوزک کا انجام کیا ہے؟ اللہ کے سچے رسول تمہارے اور میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں میوزک کی آواز سنی ہوگی، جس نے دنیا میں گانوں کی آواز سنی ہوگی، قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اپنے گھر کے گرم کے ہوئے تیل کو اگر کان میں ڈالو اور تیل زیادہ گرم ہو جائے تو آدمی اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اپنے آپ پہ رحم کرو، تم مسلمان ہو، مسلمان۔ نبی نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، نبی نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے۔ جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ پر پگھلایا ہوا سیسا جب کانوں میں ڈالا جائے گا، اس وقت کیا بنے گا؟ مسلمان ہونا، کلمہ پڑھا ہو، کلمہ پڑھا ہے نا، تو کلمے کا تقاضا تو پورا کرو۔ یزید اور حسین میں فرق کیا ہے؟ یزید کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے سب چلتا ہے، اور حسین کی فکر یہ ہے سب نہیں چلے گا، صرف میرے نانا کی شریعت چلے گا۔ اب جادپور والوں مجھے بتاؤ، تم کون سے مسلمان بننا چاہتے ہو؟ یزید کی فکر والے یا امام حسین کی فکر والے؟ یزید کہتے ہیں سب چلے گا، حسین کہتے ہیں سب نہیں چلے گا، صرف میرے نانا کی شریعت۔ کس کے ساتھ ہو؟ آج کہتے ہو سب چلتا ہے، یہ تو یزید کی بولی ہے۔ زنا کرو سب چلتا ہے، یزید کی بولی ہے۔ شراب پیو سب چلتا ہے، یزید کی بولی ہے۔ مسجدیں ویران کرو پھر بھی جنت میں جائیں گے، یزید کی بولی ہے۔ حسین پاک کی یہ بولی نہیں ہے۔ حسین پاک ہے صرف ایک چیز چلتی ہے بس، وہ میرے نانا کی شریعت ہے، محمد رسول اللہ کی شریعت ہے۔ آؤ، برداشت نہیں کر سکتا کوئی بھی اللہ کے عذاب۔ آقا فرماتے ہیں جہنم کی آگ کا بنا ہوا سیسا گانا سننے والوں کے کان میں ڈالا جائے۔ ایک بات آپ کو کہوں، آج پوری دنیا میں اگر توجہ ہے، آپ شور نہیں کر رہے تو میری بات میں توجہ ہے، جو شور کرنے تھے کرنے تھے۔ میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ امام حسین کی محفل ہے، اللہ کی عطا سے حسین دیکھ رہے، کون چپ ہے، کون سن رہا ہے، کون شور کر رہا ہے، بات اپنی اپنی۔ اور ان کی محفل میں آنے والوں، نام حسین کا معاملہ یہ ہے، حسین پاک کا نام لو تو ترتیبیں بدل جاتی ہیں۔ ہاں، یہ کوئی مشاعرے کی محفل نہیں ہے میرے بھائی، ہاں یہ کوئی ووٹ اور نوٹ کی تقسیم کی محفل نہیں ہے میرے بھائی، یہ مولا حسین کی محفل ہے۔ جو بادشاہ دنیا کا بادشاہ نہیں تھا، وہ بادشاہ کر، جس کو پیار سے دیکھ لیا اس کو بادشاہ بنا دیا، جس کو پیار سے دیکھ لیا اس کو تاج عطا کر دیا۔ غور سے سنو، کربلا سننے آئے ہو، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے گھر خطرے میں، جن کو گھر اچھا بلا نظر آتا ہے، شام ہوتے ہوتے وہی گھر زمین میں دھس جاتا ہے، زمین بوس کر دیا جاتا ہے۔ لوگ کر رہے ہیں
امریکہ میں کر رہے ہو، کینیڈا میں کر رہے ہو، برطانیہ میں کر رہے ہو، ہمارے ملک میں کر رہے ہو، جو کر رہے غلط کر رہے ہیں۔ میں ان کی تعریف نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ میرے سامنے ہے نہیں، میں اس سے کوئی بات نہیں کروں، میں بات تو آپ سے کروں گا کیونکہ آپ میرے سامنے بیٹھے، جو سامنے نہ ہو اس سے بات کرنا بے وقوفی ہے۔ جب وہ سامنے ہوں گے اللہ توفیق دے گا تو ان سے بھی بات کریں گے، لیکن آپ سے بات کریں گے، مگر ان سے بھی دو جملے کہتا ہوں اس لیے کہ دیواروں کو کان ہوتے ہیں۔ اللہ کرے ان دیواروں کے کان کے ذریعے کسی کے کان تک بات پہنچے۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو چونٹی کا گھر اجاڑے، چونٹی کا، اللہ چونٹی کا گھر اجاڑنے والوں کے بھی گھروں کو ویران کر دیتا ہے۔ انسان کے گھروں کے دشمن نہ بنو، اگر تم کسی کے نشیمن پہ بجلی گراؤ گے تو اللہ تمہارے نشیمن کو بھی خاک میں ملا دے گا۔ طاقتور تم نہیں ہو، طاقتور صرف اللہ ہے۔ جس وقت یزید نے حکومت کے نشے میں حسین کا گھر اجاڑا تو یزید خوش تھا۔ درشی نعرہ تکبیر، درشی پڑھتے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو یزید خوش تھا، میں نے حکومت کے نشے میں حسین کا گھر اجاڑ دیا، پورا گھر کاٹ دیا، اب حسین کی نسل نہیں رہے گی، میرے لیے راستہ کلیئر ہو گیا، جو میری راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا میں نے سب کو کاٹ دیا، لیکن وہ 8، 12 یا 14 بیٹوں کا باپ تھا۔ یزید 8، 12، 3 ولایتیں یا 14 بیٹوں کا باپ تھا اور ہٹتے کٹتے بیٹے رکھتا تھا، اور حسین کی نسل کے بارے میں اس کو یہ قبض تھا کہ میری حکومت میں جو چیز رکاوٹ ہے میں نے ختم کر دیا، مگر قدرت نے بتایا یزید تو طاقتور نہیں ہے، طاقتور اللہ ہے۔ 14 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا، آج نسل نظر نہیں آتی، حسین ایک بیمار چھوڑ کے گئے، کوئی محلہ نظر نہیں آتا جہاں حسین کی اولاد موجود ہے۔ زمین کے اندر بھی اچھے اولاد حسین سو رہی ہے اور زمین کے اوپر بھی اچھے اولاد حسین نظر آ رہے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، لیکن جو لوگ کرتے ہیں میں ان کی تائید نہیں کرتا، آپ مگر سنیں کیونکہ میرے سامنے آپ کے گھر خطرے میں، دن میں گھر اونچا دکھتا ہے، نیچے بعد میں ختم ہو جاتا ہے، وجہ اس کی حدیث سنیں۔ آج سے 1450 سال پہلے گھر اجڑنے، گھر بکھرنے، گھر دھسنے، زلزلے آنے یا کسی کا گھر ٹوٹ جانے کی وجہ بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم گانے، میوزک اور شراب میں ڈوب جاؤ گے، یہ میں نے کہا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس کو علامہ ابن الجوزی نے نقل کیا ہے، توجہ کرنا، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم گانے اور میوزک کے اندر اور شراب کے اندر ڈوب جاؤ گے تو اللہ راتوں رات تمہارے گھروں کو زمین میں دھسا دے گا، راتوں رات تمہارے گھر زمین پہ دھس جائیں گے۔ آج 16، 17 سال کی عمر کے میرے نوجوان فلم دیکھ کر، سیریل دیکھ کر نشے کی طرف جا رہے ہیں، میوزک کی طرف جا رہے ہیں، سینما فیشن ہو چکا ہے۔ امام حسین اسی کے خلاف تو کھڑے ہوئے تھے، اگر یہ سب